13 के मुताबिक हर 15 से 49 साल की शादीशुदा औरत किसी न किसी सूरत में जिस्मानी और जज्बाती तशद्दुद का शिकार रही है। नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन के मुताबिक तकरीबन 40% खवातीन शादीशुदा खवातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान में 52% खवातीन घरेलू तशद्दुद के वाक़यात के बारे में रिपोर्ट ही नहीं करती और इसकी वजूहात बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है। ये भयानक और दिल दहला देने वाले आदाद शुमार आपको बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल मंजूर तो हुए लेकिन मंजूरी के बावजूद उन पर अमल ना हो सका। 2009 की बात करते हैं। 2009 में कौमी असम्बली में घरेलू तशद्दुद के खात्मे से मुताल्लिक़ बिल मंजूर हुआ, लेकिन बाज़ मजहबी जमातों के एतराज़ात की वजह से यह कानून नहीं बन सका था। जनवरी 2015 में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ बिल पंजाब असम्बली में पेश हुआ, लेकिन एतराज़ात के बाइस मंजूर ना हो सका। और कल पंजाब असम्बली में खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ अल्लाह अल्लाह करके खवातीन तहफ़्फ़ुज़ बिल मंजूर हो गया है, जिसके तहत खवातीन पर तशद्दुद करने वालों को कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। घरेलू झगड़े पर बीवी नहीं बल्कि शौहर होगा घर से बाहर। अब खातून खाना को भी टोल फ्री नंबर मिलेगा और अगर शौहर ने बदकलामी की तो वो उसे गिरफ्तार करा सकेगी। लेकिन खवातीन के हुकूक पर एक बार फिर हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मुफ्ती हजरात ने इसे शरीयत से मुतसादिम करार दे दिया है। जामिया बनौरिया के शेख मुफ्ती नईम ने कहा है कि पंजाब असम्बली का तहफ़्फ़ुज़ खवातीन बिल शरीयत से मुतसादिम है। इस्लामी जमहूरिया में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर दीनी और मुआशरती इक़दार को छेड़ना बाइस तशवीश है। और उन्होंने ये भी कहा कि शरीफ बरादरान के इक़दामात मुल्क को सेकुलरिज्म की तरफ धकेल रहे हैं। हम सब का सवाल यह है कि आखिर कब तक औरत मजलूम और जालिम मर्द की महकूम बनकर सब कुछ सहती रहेगी। और इस बिल से कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कौन से दीनी और मजहबी मुआशरती इक़दार है जिनको छेड़ा गया है, जिन पर हमारे मुफ्ती हजरात को जो है वो कंसर्न्स या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं अपने पैनल से आपका तारुफ कराती चलूँ जी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारवी सरमद साहिबा, मारूफ समाजी कारकुन हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मारवी आपकी आमद का। इसके साथ साथ जी मुफ्ती नईम साहब भी जामिया बनौरिया के शेख कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। गालिबन हम कोशिश पूरी करेंगे। मैं आती हूँ मारवी सरमद आपकी जानिब। मारवी, बड़ी मुश्किल से ये एक बिल पास हुआ और इतना इसको कल सराहा गया, हम सब बड़े खुश थे और ऐसा लगा कि तमाम तर मीडिया, सारी सिविल सोसाइटी की एक कोशिश थी, मुश्तरका कोशिश थी जो रंग ले आई, लेकिन रंग में भंग डल गया। मुफ्ती हजरात ने मतलब आउट राइटली इस बिल को शरीयत से मुतसादिम करार दे दिया है। अब क्या ये भी फिर एक कानून बनने के बाद ये वापस ले लिया जाएगा उनके खौफ से, डर से? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि देखिए, जो भी ये कह रहा है कि ये शरीयत से मुतसादिम है, वो या तो शरीयत को समझता नहीं है या फिर उसने इस बिल को नहीं पढ़ा हुआ। क्योंकि शरीयत जो है, जितना मुझे इस्लाम के बारे में हमें बताया जाता है, सलामती का मज़हब है और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में भी सबसे आगे है। तो अगर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक बिल होगा, उसमें इस्लामिक शरिया जो है वो कैसे उससे मुतसादिम हो सकती है? अक्ल मानती नहीं है। मैंने इसलिए ये कहा कि उन्होंने बिल नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि अभी इससे पहले भी एक प्रोग्राम में वो मेरे साथ ही थे, उसके बाद फिर उन्हें नमाज अदा करने जाना था तो वो चले गए और उनसे बात मुकम्मल ना हो सकी। शायद अभी उनसे बात हो जाए। वो ये फरमा रहे थे कि ये उनके ख्याल में ये बिल जो है अमेरिका के किसी बिल की कॉपी है। तो जब मैंने उनसे ये अर्ज़ किया, उनसे दरियाफ्त किया कि आप सर हमें थोड़ा एजुकेट कर दें और ये बता दें कि वो कौन सी रियासत का बिल है अमेरिका का जिसकी ये कॉपी है, तो उसके बाद उनकी नमाज का वक्त आ गया। तो अभी अगर वो आएंगे हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि वो कौन सा बिल है जो उन्होंने पढ़ा है और ख़ास तौर पे मैं ये जानना चाहूँगी ये जो बिल पंजाब का है, इसकी जो अभी कल मंजूर हुआ है, इसकी कौन सी शिक है ख़ास तौर पे जो इस्लामी कवानीन से मुतसादिम है? उन्हें ज़्यादा एतराज़ है वो जो 48 आवर्स के लिए मर्द हज़रात को घर से निकाला जाएगा, वो उसको टोटलिटी में नहीं, आइसोलेशन में देख रहे हैं। देखिए, जो वो उसका वो पूरा अगर बिल को पढ़ा जाए ना, तो उसमें पहला स्टेप ये है कि पहले इस बात की तफ्तीश की जाएगी कि आया तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि सबूत कैसे लाएंगे? विदाउट विटनेसेस जो है आप अब ये प्रूव कराएंगे? सिर्फ औरत की बात मानी जाएगी कि मुझ पर तशद्दुद हुआ? विटनेसेस देखिए, विटनेसेस जो हैं जब कत्ल के होते हैं तो आपको विटनेसेस मिल जाते हैं ना, जो घर के अंदर जब कत्ल होते हैं तो विटनेसेस आपको मिल जाते हैं ना। तो इसी तरह से वो एक प्रोटेक्शन कमेटी बनाई जाएगी इसी बिल के तहत। उस प्रोटेक्शन कमेटी में पुलिस के भी ऑफिशियल्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के भी होंगे, ईडीओज भी होंगे। और गलत रिपोर्टिंग करने पे औरत के लिए भी सजा है। यानी कि कोई औरत इसको
مس یوز اس کو کرنے کے لیے انہوں نے اس میں وہ رکھے ہوئے سیف گارڈز رکھے ہوئے. تو یہ بات اصل میں اس کا مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں ویسٹ سے لے لیا. ویسٹ کے تو دیکھیے ویسٹ کے تو اور مسائل ہیں ویسٹ کے اندر, اور انہوں نے ان کی ریاستوں نے اپنے سیف گارڈ بھی دیے ہوئے ہیں, لیکن صرف اس لیے چونکہ ویسٹ موبائل فون کا استعمال کرتی ہے, کیا ہم بھی موبائل فون کا استعمال بند کر دیں؟ بالکل صحیح. کیا صرف اس لیے کہ ویسٹ جو ہے وہ چوری کے خلاف اور ڈاکہ زنی کے خلاف قانون بناتی ہے, کیا ہم بھی چوری اور ڈاکہ زنی کے خلاف قانون بنانا بند کر دیں؟ صرف اس لیے کہ ویسٹ خواتین کو تحفظ کے لیے قانون اگر بناتی ہے, اول تو بہت وہاں پر مسائل ہیں, میں ان کی بات سے اگری نہیں کرتی, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پہ خواتین کے حقوق کے لیے بڑے قوانین موجود ہیں, وہ ایسا چکر نہیں ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پر بھی کورڈ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر یہ کور ہو رہی ہے تو کیا ہم صرف اس لیے کر دیں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ویسٹ میں یہ قانون موجود ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے اس کے اندر ایک بہت 2-3 بڑا جامع قانون ہے. اس میں مانیٹرنگ کی بات کی گئی ہے کہ اس کے کیونکہ ہمارے اکثر شکایت ہوتی ہے کہ عمل درآمد نہیں ہوگا, فینسی قانون بنانے کا کیا فائدہ. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ اگر فینسی قانون اگر یہ ہے بھی تو اس کے عمل درآمد کے لیے انہوں نے اس میں شکیں ڈالی ہوئی ہیں, اور اب میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے یہ کہ آپ میڈیا اور میں ایک عام شہری کی حیثیت سے, پاکستان کی خاتون کی حیثیت سے, اس کی سول سوسائٹی کی حیثیت سے یہ دیکھوں اور دیکھتی رہوں کہ اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو ہم اکاؤنٹیبل کریں. اچھا ماروی, آج جب میں نے اس موضوع کے حوالے سے بات کی اور میں نے سوشل میڈیا پر بھی اپنا ٹاپک جو ہے وہ تھرو کیا کہ جی آج میں اس موضوع کو ڈسکس کروں گی, تو بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ آلریڈی قوانین موجود ہیں, ان پر تو آج تک عمل درآمد کرانی پڑے, تو پھر نئے قوانین کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیتے ہیں کہ چونکہ قوانین تو پہلے موجود ہیں اور وہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو پہلے ہم یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ وہ عمل درآمد ہو جائے پارلیمنٹ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب بھی یہ بات خواتین کے تحفظ کے تبھی یہ لاجک دی جاتی ہے. ایک خاص لاجک جو ہمارے ایک دوست ہیں, آپ کے ایک پیٹی بھائی ہیں, وہ اینکر ہی ہیں, وہ بھی میں اس پہ بہت بحث کر رہے تھے کہ یہ تو پہلے سے PPC میں موجود ہے, اوفینس ہے کسی کو ہرٹ کرنا, تو اس کے لیے مزید نیا قانون لانے کی کیا ضرورت ہے. تو بھائی ہرٹ کرنا تو اوفینس ہے, مگر وہ ہرٹ کرنا جو ہے, جب وہ بیوی کی بات آتی تھی, ماں کی بات آتی تھی, بیٹی یا بہن کی بات آتی تھی, تو اس کو کہہ دیا جاتا تھا یہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والی بات ہے, ذاتی مسئلہ ہے, اس لیے ریاست اس میں دخل نہیں کرے گی. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک ایڈیشنل سیف گارڈ اگر ریاست لے آئی ہے, اور پوری ریاست لے کر آئی ہے, تمام تر پارٹیز نے, اپوزیشن اور سب نے مل کر اس بل کو جو ہے مشترکہ طور پر PTI کے جو حضرات ہیں, بھائی ہیں ہمارے PTI کے, وہ چلے گئے تھے اس وقت. PTI کی خواتین جو ہے سلام پیش کرتی ہوں ان کو کہ وہ وہاں پر بیٹھی نہیں تھیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. اگر انہیں کوئی بل کے اوپر اعتراضات تھے تو وہ اس بات کی سفارش کرتے کہ اس کو کمیٹی میں لے کے جائیں, اور ہم اس بل کی ایک شق کا دوبارہ سے وہ کرنا چاہیے. ماروی, ایک بات جو مفتی نعیم صاحب, جو ہم ان سے رابطہ کرنے کی مسلسل کوشش کریں لیکن ان کی نماز غالباً ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے, وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بل کے تحت عورت کو مرد کا محکوم بنانے کی کوشش کی گئی ہے, حالانکہ اسلام کے اندر مرد جو ہے اس کا کردار حاکم کا ہے. ابھی جس پروگرام میں تھی انہوں نے حاکم کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا, شاید میری غیر موجودگی میں آپ سے کر دیا ہوں, لیکن پریس ریلیز جو انہوں نے شائع کیا اس میں حاکم تو کردار, مجھے جو میں نے اسلام پڑھا ہے نا, جو اسلام ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ اس میں وہ نہیں ہے, تو شاید انہوں نے کچھ اپنا انٹرپریٹیشن کیا ہوگا. حاکم کی بات نہیں ہے, ہاں اس کو مالی معاملات میں پرووائڈر کا ضرور رول دیا, اور وہ بھی اگر آپ کے سارے حقوق وہ پورے کرے تو پھر اس کو آپ وہ درجہ دیں, اور جو مرد تشدد کرتا ہے وہ کیسے حاکم ہے؟ وہ حاکم, اور حاکم مطلب پرووائڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ کے اوپر حکومت کرنے کا, یا اس کو آپ کے جسم کے اوپر پورے اختیار اتنے مل گئے کہ وہ اس کو جیسے مرضی ابیوز کرے, وہ چیز نہیں ہے, وہ اسلام میں نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ہمارے فیملی سسٹم کو بھی یہ خراب کرے گا یہ بل جو ہے. عورتیں پہلے جو ہیں وہ اتنا بولتی نہیں تھی, آواز نہیں اٹھاتی تھی, اب وہ نکلیں گی. دیکھیے جو بچے بڑے ہوتے ہیں جن کے ماؤں کو مارا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, اور ڈسٹربڈ ہاؤس ہولڈ میں, کیا وہ صحت مند طریقہ ہے فیملی سسٹم کا؟ یا صحت مند طریقہ یہ ہے کہ اگر شوہر کو پتہ ہو کہ یہ ریاست کرے گی میرے ساتھ اگر میں اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاؤں گا,
تو وہ باز رہے گا. سزا کا خوف ہوگا تو وہ باز رہے گا. تو اگر کرمنلائز ہی نہیں کریں گے آپ اس اوفینس کو تو پھر وہ کیسے اس کو وہ باز رہے گا. تو ایک جو قانون کی موجودگی ہوتی ہے نا وہ پہلا سٹیپ ہوتی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ہمارے ملک میں جو فیملی سسٹم ہے اس کو مزید صحت مند بنانے میں کردار ادا کرے گا. صحت مند فیملی وہ نہیں ہوتی کہ جس میں ایک فرد جو ہے وہ مار پیٹ کے اور تشدد کے ڈر سے ظلم برداشت کرنا جو ہے وہ کسی صحت مند خاندان کی جو ہے وہ نشانی نہیں ہوتی. ایک وقفہ لیتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, میرے ساتھ ہی رہیے گا. جی ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے ابھی اسٹوڈیو میں جوائن کیا جی بیرسٹر مسرور شاہ صاحب نے, معروف ماہر قانون ہے, ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر مسرور صاحب. اور بڑے انتہائی اہم کیسز جن میں سے ایک مولانا عبدالعزیز کا بھی ہے وہ بھی آپ ٹیک اپ کریں انشاءاللہ. اس پر بھی جب ہمیں موقع ملے گا بات کرنے کا تو ضرور آپ کو بلائیں گے. آج جس کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے, لوگ یہ بات کر رہے ہیں جی کہ آلریڈی قوانین موجود تھے تو ایک نیا قانون جو ہے وہ پاس ہو گیا, اس سے کیا فرق پڑے گا جبکہ ہم ان پر عمل درآمد نہیں کروا پائے ہیں. ایک تو اس پر آپ مجھے تھوڑی سی واضح کریں کہ اس نئے قانون کی لانے کی کیا ضرورت تھی اور یہ کیسے اب انشور کرے گا کہ اب اس پر عمل درآمد ہو پائے. ڈیفرنٹ کیسے ہے یہ پرانے؟ جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پاکستان کے جو قانون ہے اس میں تشدد, وائلنس, اور چاہے وہ عورتوں کے اوپر ہو چاہے وہ مرد کے اوپر ہو, وہ تو آلریڈی ڈیفائنڈ ہے, وہ جرم تو پہلے سے ہی ہے. پرابلم یہ ہوتا تھا کہ جو اس کی انفورسمنٹ میں مسئلہ آتا تھا, اور دوسرا پرابلم یہ تھا کہ ہمارے جو پولیس ہے, ہماری جو حکومت ہے, جو ادارے ہیں, وہ قانون ایسا تھا کہ وہ ویٹ کرتے تھے, انتظار کرتے تھے کہ جب تک ایک خاتون فزیکلی ایک تشدد کا نشانہ بن نہیں جاتی تب تک قانون ان کے اور اسٹیٹ ان کی پروٹیکشن کے لیے نہیں آتی تھی. یہ قانون جو ہے ان دونوں اسپیکٹس کو کیٹر کرتا ہے. ایک تو وہ سپلیمنٹری پروویژنز دیتا ہے کہ اس کو پراپر پروٹیکشن آف لا ملے, اور دوسرا اس کے اوپر وائلنس کے ہونے سے پہلے اس کو پروٹیکشن دیتا ہے. اس کی کئی مثالیں, جو ٹول فری نمبر ہے, ایک تو ٹول فری نمبر ہے, اس پہ رپورٹنگ ہوگی. جی, دوسری بات جو آرڈرز ہیں, مثال کے طور پر اگر ایک آدمی سے عورت کو خطرہ ہے, اچھا تشدد کو بھی بڑا براڈلی ڈیفائن کیا گیا, وہ خالی فزیکل تشدد, جسمانی تشدد نہیں ہے, وہ ذہنی تشدد بھی ہے, وہ مالی تشدد بھی ہے. مطلب ایک عورت کی کیا زندگی ہوگا, وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے خاوند سے, اور خاوند اس کو پیسے نہیں دیتا, یہ اس کو اسی لیے لڑائیاں ہوتی ہیں, ناچاکی ہوتی ہے, بنیادی وجہ یہی ہے. کھانے پینے تک کے اگر اس کو محتاجی کر دے تو یہ بھی ایک اس کے لیے تشدد ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف قسم کے آرڈرز دیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو آدمی کو اس گھر سے نکالا جا سکتا ہے, یا اس عورت کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے اور شیلٹر ہوم میں جا سکتا ہے, یا پھر ضروری نہیں کہ وہ خاوند ہی ہو, وہ کہ اس کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کو ایک خاص کورٹ یہ بھی آرڈر کر سکتی ہے کہ 200 گز 300 گز ایک خاص ڈسٹنس تک محدود کر دے, اس کے قریب نہیں آؤ گے. اچھا, ایک اور ایسپیکٹ جو ہم مس کر رہے ہیں, دیکھیں کافی خواتین ہوتی ہیں جو ورکنگ وومن ہیں, جو دفتروں میں کام کرتے ہیں, اسکولوں میں پڑھاتی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں آدمی کہ وہ اس کو شاید ایک بھائی کو اس کی بہن کا کام کرنا پسند نہیں ہے, وہ اس کے اسکول میں جا کے ایشو بناتا ہے, وہ اس کی ورک پلیس پہ, اس کے دفتر میں, تو اس کو وہاں سے بھی روکا جا سکتا ہے کہ تم اس کے کام کرنے والی جگہ پہ نہیں جاؤ گے. دوسری بات ٹیگنگ ہے, اس پہ ایک ڈیوائس لگا دی جائے گی کہ وہ جیو ٹیگ ہوگا. نارملی جو ویسٹرن کنٹریز میں بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اس کڑا ہاتھ میں یا پاؤں میں یا گھڑی کی فارم میں وہ ٹریک کرے گا, وہ اس کی موومنٹ جس طرح جی پی ایس موومنٹس ہوتی ہیں وہ اس کو ٹریک کرے گا, تاکہ اس کی اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کے قریب آیا یا اگر خاص ڈسٹنس کے قریب آئے تو اس کو آ کے ریسکیو کیا جائے. وومن پروٹیکشن آفیسرز یا ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر آ کے اس کو 15 کی طرح آ کے ریسکیو کر دیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, وہ ساری پروٹیکشن ہے. پھر اس میں مانیٹری آرڈرز کیے جا سکتے ہیں کہ اگر ایک عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں تو اس میں اگر وہ شیلٹر ہوم میں نہیں رہنا چاہتی, اس کے بچے ساتھ ہیں, تو وہ ریکوائر کرے گی کہ اس کو گھر لے کے دو, اور اگر حکومت اس کو گھر لے کے دے رہی ہے تو اس کا کرایہ اس کے خاوند سے یا اس کے باپ سے اس کو لے کے دے. اچھا, اب انٹرسٹنگ چیز یہ ماروی, یہ جو باتیں مسرور شاہ صاحب نے بتائی ہیں یہ تو بڑی اسٹرانگ چیزیں ہیں ساری کی ساری, تو اس پر تو شور مچنا ہی مچنا ہے. ہمارے ہاں تو وہ گھر سے نکلے تو جنازہ واپس آئے والی سچویشن ہے, تو یہ تو بہت زیادہ نہیں ہو گیا؟ جی ہاں, اس حساب سے تو زیادہ ہو گیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بیبی سٹیپ نہیں ہے, بڑا ہم نے جائنٹ لیپ لیا ہے. اور یہ حیران ہوں, صرف مفتی نعیم صاحب سامنے آئے ہیں اس پر, تو یہ ظاہر ہے کہ اس پہ تو
بہت زیادہ اس وقت ان کی فشار خون بلندی کی طرف مائل پرواز ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اور یہ بڑے مردوں کا ہوگا، کیونکہ اس میں یہ بھی ویسے آپ نے ٹھیک بات کی کہ صرف مفتی حضرات نہیں، اوورآل ہمارے بہت میرے پیٹی بند بھائی بھی آپ نے ذکر کیا، تو وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا، دیکھیں آپ اس کا ایک تو انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے اس کو وائلنس کو، اچھا جو اس سے پہلے بہت اچھے طریقے سے وائلنس کو ڈیفائن، ڈومیسٹک وائلنس کو ڈیفائن کیا تھا، بلوچستان والے بل نے کیا تھا، اگر اس کا آپ نے مطالعہ کیا، انہوں نے پورے 2 صفحے اس کی ڈیفینیشن کو دی ہے، 1.5 صفحہ، تو اب انہوں نے بھی اس کو براڈلی ڈیفائن کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے نفسیاتی بھی، آپ نے اگر ہیرسمنٹ کی ہے، تھریٹ ٹو وائلنس کیا ہے تو وہ اس کے اندر آ جائے گا، مالی اس کے اندر آ جائے گا، آپ نے تھریٹ ٹو مالی کیا ہے وہ آ جائے گا، اس کے بعد پھر اس کو کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک پورا الیبوریٹ سسٹم بنا دیا، ویمن پروٹیکشن کمیٹی ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ کام کرے گی، ایک ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر ہوگی، ایک ویمن پروٹیکشن آفیسر ہوگی، اچھا یہ سب جو ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں گی، اور یہ خواتین کو لگایا گیا ان پوسٹ پر، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، خواتین کو لگایا جائے گا، لیکن اب اصل مسئلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا، کیونکہ پولیس تو وہی ہے نا جس کے بعد ہم نے جانا ہے، اس کی سبسیڈری جو لیجسلیشن ہے وہ فوراً آ جانی چاہیے، اس کے جو رولز و پروسیجرز بننے ہیں وہ بن جائے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا میسو سسٹم دیتا ہے، پروٹیکشن سسٹم آپ کو دیتا ہے، اس کے لیے پیسے کہاں پر ہیں، سو مجھے تو آپ کے اس کاغذ پہ تب یقین آئے گا جب آپ اس کے لیے ایلوکیشن کریں گے بجٹ کے اندر، تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم اس وقت فیبری کے اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری بجٹ پروپوزل جو ہے وہ منسٹریاں مجھے یہ نیکٹا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نیکٹا تو موجود ہے لیکن پھر بعد میں ان کے سٹینوں کی تنخواہیں موجود نہیں ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن وومن پروٹیکشن آفیسر جو ہے ڈسٹرکٹ کی سطح پر وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی کے اوپر، اور اس کا چیئرمین کون ہے؟ اس کا چیئرمین ڈی سی او ہے، پھر سے ایک مرد ہے، اور پھر پولیٹیکل انفلوئنس بھی آ جائے گا اس میں، پولیٹیکل انفلوئنس اگر ایک شخص جو کہ صوبائی حکومت میں چیف منسٹر کے یا وزراء کے بڑا کلوز ہے اور وہ اس کا بیٹا اگر یہ جرم کر رہا ہے یا خود یہ کر رہا ہے تو ڈی سی او کی کہاں سے ہمت ہوگی؟ تو ایلیٹ سوسائٹی کو یہاں بھی پروٹیکشن دے گی، اس میں ایک بہت بڑا فلا ہے۔ اگر آپ نے واقعی امپاور کرنا تھا تو ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر کو امپاور کرتے کہ وہ اس میں اس حد تک ڈی سی او کی اختیار کرے، پولیس کو اس کو سبسروینٹ کر لے، اس کمیٹی میں پولیس کو بھی اس کے انڈر ہے۔ جب اختیارات کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے ہم کمیشن بنا دیتے ہیں، جی پوری کمیٹی ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں، اب اس خاتون کا ایک ووٹ ہے اور 4 لوگ آپ کے ضلع ایڈمنسٹریشن کے ہیں۔ پھر ایک یہ ہے کہ جو 4 لوگ ہیں جو اپوائنٹ کیے جائیں گے، کہا تو گیا ہے کہ وہ فلنتھروپسٹ یا وہ سول سوسائٹی سے ہوں گے، لیکن ان کو ہائر کرنے کا اور ان کو نکالنے کا کلی اختیار حکومت کے پاس ہے۔ آپ کا تو کوئی چانس نہیں ہے، اچھا اس میں ایک ہی ہوگا آپ کا فلنتھروپک کا، ایک ہی فلنتھروپسٹ میں سے ہوگا، 1 ممبر آؤٹ آف 5، مطلب کوئی ایک ہر ضلع میں بنے گی نا جی، ہر ضلع میں بنے گی، اور اس میں 5 اگر ممبرز، اس میں 1 ممبر آپ سول سوسائٹی کا لیں گے۔ اور دوسرا یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سسٹم یہ ہے اس کو، اچھا ہائرنگ کی بات، مطلب یہ اس میں کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں ہوگا ان تمام ممبران کا، لیکن یہ ہے کہ اس کو انگیج کرنا ہے، ممبر بنانا اور پھر اس کو فوراً فائر کر دینا، یہ جو ہے یہ حکومت کے پاس ہے، کسی بھی وقت وہ یہ کر سکتے ہیں، اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں اس کی سبسیڈیری لیجسلیشن آنی بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، میں نے ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے جس پر مفتی نعیم صاحب نے بہت زیادہ ایشو بھی بنایا، وہ کہہ رہے جی بل میں کہا گیا ہے کہ کسی عورت کو گھر سے بے دخل کرنے کی صورت میں عدالت متاثرہ خاتون کو پہلی والی حالت میں بحال کر دے گی۔ اب وہ کہہ رہے جی ان مبہم الفاظ کی وضاحت کی جانی چاہیے، کیونکہ اگر اس کا مطلب طلاق دینا ہے تو شریعت میں طلاق کی عدت شوہر کے گھر میں اور اس دوران اسے بے دخل نہ کرنے کا آلریڈی حکم جو ہے وہ موجود ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں فیملی کورٹس میں آپ دیکھیں تو بہت سے کیسز ہوتے ہیں جب طلاق نہیں ہوتی، بغیر طلاق کی عورتوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، تو یہ بیسیکلی اگر کیٹر کر رہا ہے اس کو کر رہا ہے کہ اگر گھر غصے کی حالت میں ان لاز نے، میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے کہ خاوند اس کا دبئی میں یا انگلینڈ میں کام کر رہا ہے، ان لاز نے اس کو گھر سے نکال دیا، تو اب ایسی سچویشن میں ایون خاوند نکال دیتا ہے اور طلاق نہیں دیتا، تو اس طرح کی سچویشن اور ان کو یہ ٹیمپریری، اچھا دوسری بات یہ بھی دیکھ لیں یہ سارے ٹیمپریری ریلیفز ہیں،
अल्टीमेट रिलीफ अगर तलाक का है तो वो फैमिली कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन है, और वही तलाक तो खावंद खुद देता है, खुला का केस होगा वो उधर जाएगा। अगर वायलेंस का केस है तो वो भी पीपीसी के तहत जो मजाज अदालत है, क्रिमिनल कोर्ट, वो उसको ट्राई करेगी। ये जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं कि जो सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं जो उसको इन्फोर्स करेगी कि उसको एक तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हासिल हो जब तक एक केस डिसाइड होता है। अच्छा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जो मुझे एक चीज बता दें बैरिस्टर साहब, आपने यकीनन शरीयत लॉ का भी मुताला जो है वो किया होगा, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ इस बिल को पढ़ने के बाद कि ये शरीयत के जो कवानीन है उनसे मुतसादिम है किसी भी सूरत में? मुझे तो इसमें कोई ऐसी शिक नजर नहीं आई कि जो शरीयत के मुनाफी हो। नेचुरली जो शरीयत वो है जिस पे सारे उलमा का इत्तेफाक हो। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसा आदमी कोई ऐसी शिक निकाल के सोच ले और कहे कि ये मेरे मुताबिक ये शरीयत है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे तो दीन में जबर नहीं है, लेट्स साइड आप अपनी औरत के ऊपर देखिए जी, इसकी एसेंस ये है कि औरतों की प्रोटेक्शन हो। इस्लाम दुनिया का पहला रिलीजन है जो औरतों को हुकूक देता है। आप उस टचस्टोन पे बात क्यों नहीं करते? 1400 साल पहले राइट टू प्रॉपर्टी दिया, औरत को शादी करने का हक दिया अपनी मर्जी से, जायदाद में हिस्सा दिया। तो उन टचस्टोन पे अगर देखें तो मुझे तो इसमें कोई ऐसी चीज, बल्कि ये तो शरीयत के फर्दर उसूलों को ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्स कर रही है। That's what my point is। और दूसरी बात जो ज्यादा एतराज आ रहा है ना, जो नॉन मौलवी मर्द हैं हमारे और जो इसमें पेश है, उनको ये ज्यादा एतराज आ रहा है कि जब पीपीसी के अंदर मौजूद है तो आपने इसको, तो मेरा ये ख्याल है, मैं लॉयर नहीं हूँ लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये उसको डुप्लीकेट नहीं करता, ये उसको सप्लीमेंट कर रहा है। तो ये जरूरी था। उसकी वजह ये थी कि एक तो कुछ कल्चरल उसके वो थे, दूसरा ये था कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ही इस तरह के केसेस को वापस कर देते हैं। वो कहते हैं जी आपका घरेलू मसला है और आप करें। और दूसरा जो इन्होंने पहले बात की वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पीपीसी जो करता है वो हर्ट होने के बाद करता है। ये पहले आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर है और उसके बाद जब हर्ट हो जाते हो उसके बाद क्या इंतजामात है औरत के लिए। और ये जो मेरे से मारवी ज्यादा बोल रहे हैं, उछल रहे हैं ना, ये इनकी भी हमें तहकीकात करानी चाहिए। दाल में कुछ काला होगा, इनके घरों में भी जागना चाहिए। सब खैर खैरियत। तो मारवी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब मेरे साथ मौजूद रहेंगे जी, एक वक्फा साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया जी मुफ्ती नईम साहब ने, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं और जामिया बनोरिया के शेख भी हैं। मुफ्ती नईम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। चलें जी, मुझे मुफ्ती साहब जो है वो ज्वाइन करेंगे, टेलीफोन लाइन पर उनको ले लेंगे जी। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो मैं आपसे गुफ्तगू करी थी, बस सब क्या वजह है कि हमारे मुआशरे में जब भी ऐसे कवानीन ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के लिए बनाए जाते हैं उन पर अमल दरामद या कोई कानून या उसका मसवदा जो है वो पास होता है तो हर तरफ से हमें आवाज़ें उठती हुई और उंगलियाँ उठती हुई सुनाई देती हैं। मारूफ मसला ये है कि हमारी एक मेल शोविनिस्टिक ट्राइबल सोसाइटी है ओवरऑल। अब उसमें होता ये है कि एक मेल शोविनिस्टिक ईगो है और जब वो समझते हैं कि अब तो हालात शहरों में बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन जनरली अगर मुल्क की बात की जाए, जब एक औरत घर से निकलती है वो अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मांगती है, वो घर में अपनी इज्जत मांगती है, अपना हक मांगती है। अब देखें ऑनर किलिंग पे पिछले दिनों मीडिया में बड़ी बात हो रही थी। इन सब की वजह ये होती है कि जब वो अपने शरई और कानूनी हकूक भी जब वो मांगे तो मर्दों को ये उनकी जो ईगो है उसको ठेस पहुंचती है। जैसे कि एक औरत कहती है कि मुझे अपने मरे हुए बाप की विरासत में हक चाहिए, तो भाइयों के लिए ये वो समझते हैं जैसे उनके साथ बहुत बड़ी जाती, उनकी बड़ी बेइज्जती होगी। शादी नहीं करते जी, शादी भाई बहनों की जायदाद में बंटवारा ना हो जाए। अगर एक लड़की देखे, लड़की को इस्लाम ने भी हक दिया कि वो अपनी मर्जी से अपना खावन चूज कर सके, उससे शादी कर सके। उसमें हमारा कानून भी उसको इजाजत देता है। जब वो अपना ये कानूनी और शरई हक इस्तेमाल करती है तो वो कहते हैं हमारी गैरत खतरे में आ गई, हमारी इज्जत को ठेस पहुंच गई, और वो पिस्तौल उठा के लड़की को गोली मार देते हैं। तो इस माशरे को अगर आप नजर में रखें और इस तनाजुल में जब इस तरह की लेजिस्लेशंस आएंगी तो नेचुरली ऐसे तबके होंगे जो इसको अपनी ईगो के खिलाफ समझेंगे। वो ये समझेंगे जैसे उनके जो ताबे खवातीन है घर में उनको आजादी मिल गई। अच्छा, ये जो बात की जाती है घरेलू मसला है, ये इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर क्या स्टैंडिंग है कि जी मियां बीवी हैं आपस में, उनके मसले में ना पड़े, उनको रहने दें, और किस हद तक मर्द जो है वो औरत के ऊपर हाकिम है, तशद्दुद कर सकता है? या हमारा देखें, हमारा जो आईन है वो मर्द और औरत के बीच में तफरीक नहीं करता। आर्टिकल 25 बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि
ایک خاتون کے بھی وہی حقوق ہیں، ایک مرد کے بھی وہی حقوق ہیں. اگر آپ ایک گھر کو قلعہ سمجھ کے اور اس کو پاکستان کے قانون کے دائرے سے باہر لے جائیں گے، اس کو ایک قسم کا علاقہ غیر بنا دیں گے، تو پھر تو بچوں کے اوپر بھی اذیتیں کریں گے لوگ، بچوں کو بھی جسمانی اور اس کے جنسی تشدد ہوگا، وہ بھی آپ نہیں کریں. گھریلو مسئلہ ہے. پھر عورتوں کو بھی زندہ جلا دیا جائے گھر کی چار دیواری کے اندر، پھر آپ نے وہ مفتی نعیم صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے جی، جامعہ بنوجہ کے سربراہ. بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب جوائن کرنے کے لیے. مفتی نعیم صاحب، آپ نے کہا کہ خواتین کو شریعت مطہرہ نے جو حقوق مہیا کیے ہیں ان پر عمل کیا جائے تو خواتین پر تشدد کسی صورت ممکن ہی نہیں ہوگا. لیکن سر اصل پرابلم یہ ہے کہ یہی تو نہیں ہو رہا، اسی لیے قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے یہ سخت قوانین جو ہے وہ نافذ کیے گئے ہیں کہ کم سے کم سزا کا خوف تو ہو تو خواتین کے حقوق کی پاسداری ہو سکے. لیکن اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے، کیوں سر؟ مفتی صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی جی بات کیجئے. اب ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں. چلے جی ہم دوبارہ ان کو ڈائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کچھ ہماری بڑی بیڈ لگ ہے. آج اصل میں مفتی نعیم صاحب جو ہیں وہ ہائی آن ڈیمانڈ بھی ہیں، تمام تر چینلز ان کے پیچھے پڑے ہیں، انہوں نے بات ہی ایسے ہی کر دی ہے اور اس کو آؤٹ رائٹلی شریعت سے متصادم قرار دے دیا ہے. کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی لاجک ہو کہ اس کو شریعت سے متصادم قرار دینے کی. دیکھیں شریعت، میں آپ کو جس طرح پہلے وقفے سے پہلے کہا تھا، کیا ہمارا فیملی سسٹم اس سے ڈسٹورٹ نہیں ہوگا؟ آپ خاتون کو آپ انکریج کر رہے ہیں کہ پہلے آپ اسے کہتے تھے کہ صبر کرو، چپ رہو، لڑائی ہو تو ایک خاموش ہو جائے، اب آپ گھر سے نکلنے کے لیے اس کو. ہمارا فیملی سسٹم، ہمارا فیوچر اس سے مضبوط ہوگا کہ کل کا آنے والا بچہ، کل کے آنے والی بچی جس نے ہمارے ملک کی باغدور سنبھالنی ہے، اپنی ماں پہ تشدد ہوتا دیکھے، وہ باپ کو دیکھے کہ وہ ہر قسم کے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں. قطع کلامی کی معذرت. مفتی صاحب اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. جی مفتی صاحب مجھے بتائیے گا، آپ نے کہا کہ اگر شریعت کے مطابق عمل درآمد ہو چیزوں پر تو یہ ایسے ایشوز اور واقعات خواتین پر تشدد کے نہ ہو، تو سر یہی تو نہیں ہو رہا، اسی لیے تو سخت قانون ہم نے نافذ کیے تاکہ سزا کا خوف ہو. بات یہ ہے کہ نہیں ہو رہا تو یہ تو ریاست کا قصور ہے، تو ریاست ہی کر رہی ہے نا، اچھے قانون لا رہی ہے. آئین کے اندر سارے قانون موجود ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد کو 45 گھنٹے کے لیے باہر نکال دیا جائے گا تو ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ، ہمارا مشرقی انداز کبھی اس کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ مرد دوبارہ واپس آئے. اور مرد باہر چلا جائے گا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ سر عورت کو گھر سے باہر نکال دے وہ ٹھیک ہے، مفتی صاحب عورت کو جو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اس کو بے دخل کر دیتے ہیں، کبھی آپ نے آواز نہیں اٹھائی. پوری بات کرنے دیں. اگر میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، امریکہ یورپ میں میاں بیوی کو پارٹنر کہتے ہیں، ہمارے یہاں پارٹنر نہیں ہے، ہمارے یہاں مرد پر عورت کی اور بچوں کی ہر ذمہ داری ہے. لہٰذا اگر مرد کو باہر کر دیا جائے گا بہت سارے نئے مسائل کھڑے ہوں گے. مفتی صاحب یہ ان مردوں کی بات ہو رہی ہے، مفتی صاحب ایک منٹ، مفتی صاحب یہ ان مردوں کی نہیں، مفتی صاحب معذرت کے ساتھ یہ ان مردوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، تو جو تشدد کرے، ذمہ داری پوری نہ کرے، ان کو بھی گھر سے باہر نہ نکالیں. بات سنیں اس کے لیے آئین اور قانون کے اندر بہت سے طریقے ہیں، لیکن یہ جب قانون بنے گا تو رات کو اگر کوئی 1 بجے عورت میں تحمل نہیں ہوتا مرد کے مقابلے میں، اس لیے شریعت نے طلاق کا اختیار جو ہے وہ مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا، اس لیے کہ عورت میں تھوڑی سی بات کے اندر برداشت نہیں رہتا. لیکن پاکستان میں تو شریعت کا قانون نہیں ہے، پاکستان تو اسلامک ڈیموکریٹک اسلامی جمہوریہ ہے. بات سن لیں، مغربی معاشرے کے اندر طلاقوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آزادی کی وجہ سے عورتیں مردوں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں. نتائج یہ ہے کہ وہاں کے دن بدن فیملی نظام جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، نظام ازرائے کرم مرد کو نہ نکالا جائے. اور پھر یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عورتوں پر جو ظلم ہوتا ہے پاکستان کے اندر کتنے فیصد ہے؟ یہ آدھے فیصد، یہ 1% سے زیادہ نہیں ہے. تو 99% لوگوں کو جو پریشان کیا جا رہا ہے. تو پھر ہر ایک آدمی جو ہے معمولی گھر میں جھگڑا بھی ہوتا ہے، بعد میں میاں بیوی مل بھی جاتے ہیں. ورنہ یہ ہوگا کہ ہر عورت کے ہاتھ میں فون ہوگا، فوراً وہ 911 کا فون کر کے جو ہے بلا لے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مرد چلا جائے گا. مزید اختلافات بڑھیں گے، طلاقیں بڑھیں گی، ہمارا معاشرتی نظام خراب ہوگا. مفتی صاحب ساری مغرب کہاں سے آ گیا؟ میں اگر اس میں اجازت دوں، مفتی صاحب ایک علماء کرام سے نارملی میں دیکھتا ہوں جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو بڑا آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ مغرب میں فیملی نظام تباہ ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں. وہاں پہ اگر طلاقیں ہوتی ہیں
تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ عورت معاشی طور پر آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. اس پہ اگر ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو طلاق صرف اس لیے نہیں لیتی, اس لیے نہیں کہ اپنے خاوند سے محبت ہے, اس لیے کہ وہ معاشی طور پر آزاد نہیں ہے. اگر وہ گھر جی مفتی صاحب آپ مجھے بتائیے کتنے فیصد ہیں؟ 40% شادی شدہ خواتین ہیں. اور چھوٹ ہے, اگر 40% ثابت کر دیا تو میں جو کہیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. سر یہ سرویز موجود ہیں, آپ دیکھیں, میں اب تو سرویز کی بات کروں گی نا, رپورٹس کی بات کروں گی. 9% کو جو ہے پریشان کر رہی ہے کہ وہ جا کے سیکٹر میں رہے اور صحیح ہے. دیکھیں اس کے بچے سے نظام خراب ہو جائے.